मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और लास्ट लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो चुके होंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने स्टार्ट करना है वो बेसिकली कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही का नुज़ूल शुरू होता है और एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर की जानिब वापस आते हैं और उसके बाद जो सबसे पहले करीबी लोग हैं, जो फैमिली के मेन जो हैं वो लोग हैं, जैसे हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या जो ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उन तक ये दावत का पैगाम पहुंचता है और वो उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया। क्योंकि उनको रसूल पाक पर ऐसा यकीन था जो आंखें बंद करके होने वाला होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये सोचते हैं कि अब इस दावत के साथ उनको करना क्या है, कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलने के बाद। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलने के बाद क्या है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस गहरी सोच के अंदर, तफक्कुर के अंदर होते हैं तो अल्लाह पाक उनसे बात करते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि खड़े हो जाइए और डराइए। और उस बात से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता चल जाता है कि अब जो उनका मेन टास्क है वो क्या है कि उन्होंने ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, प्रीच करना है इंटायर वर्ल्ड को, और इस्लाम का जो झंडा है वो कायम करना है हर मुल्क के अंदर। अब पॉइंट ये आता है कि जब हमारे पास सबसे पहले कोई ह्यूज टास्क आता है, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर तो इसके बाद अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जब हमारे पास कोई बड़ा काम है, एक बड़ा टास्क आ गया, तो अब हम इसका स्टार्ट कहाँ से लें, कि हाउ टू स्टार्ट। ऐसा ही है, हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी यही दो क्वेश्चन थे कि अब ये तो पता चल गया कि अभी करना क्या है, लेकिन कैसे करना है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और उस फर्स्ट स्टेप को लेने का तरीका भी क्या होना चाहिए। तो फिर अल्लाह पाक ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एड्रेस किया कि अब जो अपने करीब के जानने वाले आगे पीछे के तमाम लोग हैं उन सब तक आप मैसेज पहुंचाएं। तो अब जब ये पता चला कि ये काम करना है, लाइक अगर हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर हमने घर को पेंट करना है और घर को अगर हमने पेंट करना है तो हम ये सोचते हैं कि हम किस दीवार से स्टार्ट करें और किस दीवार के ऊपर कौन सा पेंट अच्छा लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम एक आध पूरा दिन, आधा दिन ये सोचने पर लगा देंगे कि हम स्टार्ट कहाँ से लें, क्योंकि वो मोमेंट हमारे लिए सबसे अहम मोमेंट होता है। लेकिन जब हम इस चीज़ से थक जाते हैं कि नहीं अब हमें स्टार्ट करना है, तो फिर हम सारी सोचों को एक तरफ करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। कि अगर हमने कहा कि हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी दीवार से स्टार्ट करते हैं और हो सकता है कि विद इन 2 डेज़ या विद इन वन डे हमारा पूरा जो कमरा है वो पेंट हो जाए। देर किस चीज़ की होती है? पहले स्टेप की। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने करीब के फैमिली को, फ्रेंड्स को और ट्राइब्स को अब आपने ये पैगाम पहुंचाना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने 2-3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जो कि अब तक का लुबे लुबाब है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? अ ह्यूज टास्क। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? यहाँ पर अब मैं ये चीज़ हाईलाइट करके लिखने लगी हूँ। फियर, कन्फ्यूजन
lack of support, ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ اب ریلیٹ کرتے چلے جانا ہے. لیک آف سپورٹ. اور اب دی فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ. اب ایک بات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب یہ رسپانسبلٹی آتی ہے، فیئر بھی ہے کس بات کا کہ یہ رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے پوری ہو جائے، اور اس رسپانسبلٹی کو پورے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اکثر ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمیں مل گئی ہے اور یہ کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جس سے کہ یہ رسپانسبلٹی اس لیول کی ادا نہ ہو جس لیول کی یہ ادا ہونی چاہیے. کنفیوژن. ایک سٹیپ لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سٹیپ غلط ہو اور اس کی جگہ دوسرا سٹیپ لینا ہو. ہمیں موسٹ آف دا ٹائمز یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. دین لیک آف سپورٹ. فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی، ہمیں فرینڈس کی سپورٹ نہیں ہوتی، ایون سم ٹائمز ہمیں خود کی بھی سپورٹ نہیں ہوتی. باقی غیروں کی سپورٹ کی تو الگ بات آتی ہے. سب سے پہلی بات آتی ہے اپنی سپورٹ کی. ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم خود کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم خود کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پوری دنیا بھی اگر ہمیں سپورٹ کر رہی ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دین بات آتی ہے فرسٹ اسٹیپ کی. ہسٹری کے اندر 2 سیپریٹ ایونٹس ہیں. اب یہ سیپریٹ ایونٹس کون سے ہیں؟ ایک ایونٹ تھا ہمارے پاس ڈنر پارٹی. اس کو ایکسپلین میں بعد میں کرتی ہوں. ڈنر پارٹی، اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ دی پبلک کال. اب ڈنر پارٹی کیا ہے اور پبلک کال کیا ہے؟ یہ پہلا ایونٹ تھا اور یہ سیکنڈ ایونٹ تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اس دعوت کو کرنا شروع کر دیں اور سب تک پہنچائیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ جب سب سے پہلے ہمارے جب فیملی کی ممبرس کی بات آتی ہے نا، ہم فیملی ممبرس کے ساتھ اگر کبھی کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہو یا ان تک کوئی بات پہنچانی ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم ڈنر رکھتے ہیں یا پھر لنچ رکھتے ہیں یا ٹی پارٹی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے یا جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ سب مل کے بیٹھتے ہیں اور ایک خاص پوائنٹ کے اوپر بات چیت ہوتی. تو بالکل ایسا تھا کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کا یہ حکم ہوتا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرائیویٹ ڈنر ارینج کرتے ہیں فار دا اولڈ ممبرس آف دا میل فیملی. ٹھیک ہے، میل ممبرس کے لیے ایک جو ہے وہ پارٹی ارینج کی جاتی ہے میل ممبرس کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ایک پوری سیریس ڈسکشن ہونی ہے تو وہاں پر کڈس کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے انوائٹ نہیں کیا جائے گا، اور فیمیلز کو کہ جب فیملی مین ممبرس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بات ہے کہ جیسے یہاں پر بھی بہت سارے ابھی تک گاؤں وغیرہ کے جو ایریاز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پنچایت کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں پر جو میل ممبرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی فیصلہ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہی ایک کرائٹیریا تھا کہ اسی بیسس کے اوپر جو میل ممبرس تھے فیملی کے اولڈ میل ممبرس، ان کے لیے ایک پرائیویٹ ڈنر ارینج کیا جاتا ہے. اب اس میں ابو لہب بھی ہوتا ہے، بٹ ابو لہب کیا کرتا ہے؟ انٹرپٹ کر دیتا ہے اور پوری پارٹی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور جتنے بھی وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب کے سب لیو کر جاتے ہیں. اب اس پوائنٹ پر اس پارٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس پارٹی کا مقصد یہ تھا، اس ڈنر کا مقصد یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کے جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ان کے پاس ایک وحی نازل ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور خاص پیغام یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. اب عرب کے لوگ، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، عرب کے لوگ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے،
وہ کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کے ایک ہونے کو. وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب ہے، وہ رب ہونا مانتے تھے، لیکن واحد الہ ہونا نہیں مانتے تھے. ان کی ڈکشنری میں نا ایک سیریز تھی الہ کی، کہ بارش کے لیے یہ الہ ہے، زمین کے لیے یہ الہ ہے، آگ کا یہ الہ ہے، دولت کے لیے وہ الہ ہے. یعنی سجدہ کرنا نا، تو جس چیز کی ضرورت ہے نا، اس چیز کے لیے کوئی نہ کوئی خدا ان کے پاس موجود ہوتا تھا. اور اللہ کو رب مانتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن واحد الہ نہیں مانتے تھے. اب جب ابو لہب آتا ہے تو وہ اس سے پہلے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پراپر دعوت دیں اس ڈنر پارٹی میں آئے ہوئے لوگوں کو، پراپر اپنا میسج کنوے کریں، ابو لہب پارٹی کو انٹرپٹ کر دیتا ہے اور جتنے بھی وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے لیو کر جاتے ہیں. اب یہ ایک مومنٹ ہے جس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ریجیکشن، ریجیکشن ان پرائیویٹ ڈنر. اب یہ جو پبلک کال ہے اس کے اندر کیا ہے؟ یہ وہ ایونٹ ہے جو میں نے ریسنٹ لیکچرز کے اندر آپ لوگوں کو بتایا کہ کیسے عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی اگر ایسا ہے کہ اگر کوئی لشکر حملہ کر رہا ہے یا کوئی بڑی خبر دینی ہے تو کیا ہوتا تھا کہ ایک خاص انسان پہاڑی پہ اوپر چڑھ کے، اور یہاں اس پہ دو انداز ہوتے تھے، ایک یہ کہ برہنہ ہو کر، اور دوسرا یہ کہ پہاڑی کی چوٹی پر جا کر آواز لگانی ہے اور یہ بتانا ہے کہ کوئی خاص خبر، جیسے کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ کر رہا ہے. اب اس کا ریزن کیا ہوتا تھا؟ ان دونوں وجوہات کا، ایک برہنہ ہونا اور ایک دوسرا اونچی آواز میں اس طریقے سے پکارنا کہ جتنے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے ان تک میسج چلا جائے گا، اور جتنے لوگ دور ہیں جن تک آواز نہیں جا رہی، وہ چوٹی پر کھڑے ہوئے شخص کو اگر برہنہ حالت میں دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کچھ سیریس ہونے والا ہے، کسی سیریس ڈسکشن کے اوپر جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے، کوئی سیریس ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیٹرن کو فالو کیا، بٹ جسٹ ایک کو کہ چوٹی کے اوپر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے پکارا. ٹھیک ہے. اور یہ کوہ صفا کا ایک مشہور واقعہ سیرت کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. اور جو برہنہ ہونے والا کیس تھا وہ ظاہری بات ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر اور ان کی پرسنالٹی کے لیے ہر وہ چیز جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے اپوزٹ جا رہی تھی اور عربوں کے اندر وہ چیز تھی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو بہتر چیز تھی اس کو ایکسٹریکٹ کر کے فالو کیا، بٹ جو چیز بری تھی اس چیز کو وہاں سے ریجیکٹ کر دیا. تو اس پیٹرن کو جو کہ خاص خبر دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ایک چیز کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ چوٹی پر رسول پاک گئے کوہ صفا پر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے میسج کو ریپرزینٹ کیا کہ اے لوگوں، اے بنو ہاشم قریش، اگر میں آپ لوگوں کو یہ بات کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، تو کیا آپ اس بات کے اوپر یقین کریں گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا، تو ہم ضرور آپ پر یقین کریں گے. اس کے بعد جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک الہ ہونے کی خبر دیتے ہیں تو ابو لہب اسی وقت کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آر یو ویسٹنگ آور ٹائم وتھ دس نان سینس، کہ کیا آپ نے ہمیں اس نان سینس کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا تھا اور ہمارا وقت ضائع کیا. اس نے نہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کو ریجیکٹ کیا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس میسج کا مذاق بنایا سب لوگوں کے سامنے. تو اس پبلک کال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس پبلک کال کے اندر فرسٹ تو ریجیکشن ہے، دین فن، بلکہ میں اس کو اس طرح سے لکھ دیتی ہوں، ریجیکٹس اینڈ ماکس ان پبلک. اب یہ دو ایونٹس تھے جو کہ ابو لہب سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس نے ان مومنٹس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایموشنل سائیکولوجیکل ٹارچر دیا. اب یہ ٹارچر کس طریقے سے تھا کہ جب آپ کی
آپ ایک ڈنر ارینج کرتے ہیں یا آپ کے خاندان کے معزز لوگ موجود ہونا، اور آپ کو کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہو، یعنی اس کو ڈاؤن کیا جا رہا ہو، آپ کو ریجیکشن بھی ملے اور آپ کا مذاق بھی بنایا جائے سب کے سامنے ان اے فیملی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاؤن فیل کریں گے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی، اور جو ہمت آئی ہوگی وہ ختم ہونے کے قریب ہوگی. بٹ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھایا اور پبلک کال دی. اس پبلک کال میں کیا ہوا؟ ابو لہب نے جتنے لوگ تھے، جتنے موجود تھے، سب کے سامنے نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ مذاق بنایا اور اس چیز کو نان سینس کہا. اب یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس ڈیپ تھاٹ کہ اب یہ جو میسج آیا کہ دوسروں تک پیغام پہنچائیں، وہ تو رسول پاک کر رہے ہیں، لیکن اب اس چیز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ کس طریقے سے یہ چیزیں اب ہینڈل ہوں گی؟ یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ رسپانسبلٹی، ہیوج ٹاسک ہے، فیئر ہے، کنفیوژن ہے، لیک آف سپورٹ ہے، فرسٹ سٹیپ ہے. اب یہاں پر میں اگلے پوائنٹس لکھنے لگی ہوں. ریجیکشن، rejection from family, in public. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر آپ کو کسی پرائیویٹ روم کے اندر، پرائیویٹ پارٹی کے اندر، ٹھیک ہے، پرائیویٹ گیدرنگ میں آپ کو کوئی بات کہتا ہے، تو وہ اتنی برا اثر نہیں ڈالتی جتنا برا اثر اس بات کا پڑتا ہے اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دے جو پبلکلی آپ کی عزت کو ڈاؤن کر دے. کیونکہ جب آپ کے اپنے قریبی انسان نے کوئی ایسا سٹیپ لے لیا ہے نا جو اس کو نہیں لینا چاہیے تھا آپ کے لیے، تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے دوسروں کے لیے وہ سب کچھ کرنے کا کہ جو قریبی انسان نے کیا وہ باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر کسی عورت کے اوپر کوئی بہتان لگایا جاتا ہے اور کسی فیملی ممبر کی جانب سے لگایا جاتا ہے، تو اس قریبی انسان کے بہتان لگانے کے بعد جو باقی سب لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک قسم کی اتھارٹی آ جاتی ہے کہ اب وہ ٹارچر دے سکتے ہیں. تو اس بات کے بعد آپ نے یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ریجیکشن ہوا ان پرائیویٹ اینڈ ان پبلک، تو اس کے بعد ایک جو چیز ہوئی وہ کیا تھا؟ اوپن ٹارچر. اب ان سارے پوائنٹس کے بعد اب یہ اندازہ کریں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت سچویشن کیسی ہوگی کہ نہ صرف قریبی لوگ، ہماری ذرا سی بات ہوتی ہے نا، ہمارے فیملی والے اس چیز کو کنسیڈر نہ کریں، اس کو سمجھیں نہ، تو ہم بڑے تکلیف پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے ہر کام ہمارا ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے جب ہماری فیملی اس طریقے سے کرتی ہے، کیونکہ ہم ایموشنلی بڑے اٹیچ ہوتے ہیں ان سے اور ہمیں ایک مان ہوتا ہے ان پر، ایک بھروسہ ہوتا ہے. اور جب آپ کے فیملی ممبرز اس بیہیویئر کے ساتھ آپ کو ان پبلک ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ٹارچر نہ صرف آپ کی فیملی سے ملتا ہے بلکہ باہر کے لوگ بھی آپ کو ٹارچر کرنے لگ جاتے ہیں. کہ ایک عورت اگر اس پر بہتان لگایا جائے تو اگر وہ گھر کے لوگوں کی بات سن رہی ہے، تو جب گھر کے لوگ اس کو پبلکلی کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں نا، تو باہر سب لوگ اس کو برا کنسیڈر کرتے ہیں، اچھا کنسیڈر نہیں کرتے. اور وہ عورت اگر وہ درست ہے تو اس کے بعد اس کی سائیکولوجیکل ایموشنل کیا سٹیٹ ہو جاتی ہے یہ بیان سے باہر ہے. اور لٹرلی اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر عورت کی سائیکولوجیکل کنڈیشن اور ایموشنل کنڈیشن، نہ صرف عورت بلکہ میلز کی بھی، یہاں پر اسپیسیفکلی میں فیمیل کا کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ بات ایگزامپل ہی اس چیز کی دی ہے. اللہ تعالیٰ بہت حد تک کنسیڈر کرتے ہیں، بہت حد نہیں بلکہ ایکسٹریملی اس بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فیمیل سائیکولوجیکلی، فزیکلی اینڈ ایموشنلی ایک سیکیور سرکل کے اندر رہے جہاں پر کوئی باہر کی ایسی چیز انٹر نہ ہو سکے جو اس کو ٹارچر دے.
چاہے وہ ایموشنل ٹارچر ہے، چاہے وہ فزیکل ٹارچر ہے، چاہے وہ سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، اور بہتان گناہ کبیرہ میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور بہتان یہاں پر کس چیز کا لگایا گیا ہے؟ جھوٹ کا بھی لگایا گیا ہے۔ اور جب آپ ایک انسان کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگا دیتے ہیں نا، جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس انسان کی جو اتھینٹسٹی تھی نا، اس کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا دیا، کہ اس کی ایک چھوٹی بات اور بڑی بات کے اوپر بھی کوسچن مارک ہے۔ اب بات آ گئی کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اتنا بڑا ہیوج ٹاسک، فیئر بھی ہے، کنفیوژن بھی ہے، لیک آف سپورٹ تو پہلے ہی تھی۔ اس کے بعد جب فرسٹ سٹیپ لیا، فرسٹ سٹیپ کے بعد کیا ہوا؟ ریجیکشن فرام فیملی ان پبلک۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اوپن ٹارچر کی جو ونڈو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے سب کے لیے۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کنڈیشن میں ہیں کہ رسول پاک تفکر کر رہے ہیں اور ارد گرد اپنے شال لیے ہوئے ہیں یا بلینکٹ لیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ہوتا نا، یا کسی پر بھی ایسی سچویشن آئی، وہ کیا کرتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ختم، بھائی اب یہ چیز آگے کنٹینیو نہیں کرنی، یہ میرے لیے ہے ہی بری تھی اور میں اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، ذرا سی مشکل آئے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پتہ کیا کیا ہے؟ آفٹر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم trying to understand the circumstances۔ اس سب کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے ہیں تو اپنے آپ کو شال میں لپیٹتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ جو سرکمسٹینسز ہیں، اب اس کے بعد اس میسج کو کس طریقے سے آگے کنوے کرنا ہے۔ سرکمسٹینسز کو حکمت کے ساتھ سمجھنے کی جانب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیپ ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ سٹیپ۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، اور ہدایت اس دل کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، یہ اسی دل کو ملے گی جو ہدایت کا طالب ہوگا۔ اب اس کے بعد جب سورۃ مزمل نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، اے وہ جس نے خود کو چادر میں لپٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لپیٹا ہوا ہے، اٹھیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہاں پر اس شال کو لپیٹ کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں اٹھیے، اسٹینڈ اپ، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے اور رات کے حصے میں کچھ حصہ میں قیام کیجیے۔ یہ تھرڈ سٹیپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا۔ اب ادھر یہ چیز میں پرومیننٹ کر دوں کہ یہ وہ کیا چیز تھی کہ باقی پہلے دو سٹیپس لینے کے بعد جس چیز کو بیان کیا گیا، صلاۃ، قیام اللیل، اب یہاں پر ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ وٹ از دا پریکٹیکل فنکشنل رول آف پریئر اور صلاح ان آور لائفز۔
کہ صلاح کا ہماری زندگی میں جو پریکٹیکل فنکشنل رول ہے وہ کیا ہے. اب تک ہم نے جو نماز کا سیکھا تھا کہ نماز فرض ہے 5 وقت کی، اور اتنے فرائض ہیں، اتنے نوافل ہیں، اتنی سنتیں ہیں، ہمیں اس حساب سے ادا کرنی ہے. لیکن جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی کہ آخر صلاح کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیوں ہے، ہم نے کیوں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. دیکھیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس کھانے کے اندر اچھے نیوٹرینٹس موجود ہیں، اچھے وائٹامنز ہیں، آپ اس کھانے کو کھائیں گے. دوسری جانب ایک کھانا ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، وہ دال ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، یا کچھ بھی ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ پکا ہوا کیا ہے، تو آپ اس کی جانب نہیں جائیں گے. آپ اس کھانے کی جانب جائیں گے جس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر کیا چیز ہے کہ بس یہ کرنا ہے، اس کرنے کے پیچھے جو ریئل میسیج ہے وہ کنوے نہیں کیا جاتا، کیونکہ نسل در نسل وہ میسیج آگے کنوے نہیں ہوا. ہم جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو مدد ہوتی ہے نا، وہ اکثر ہوتا ہے معجزہ. معجزہ ہو جائے گا، فوراً سے جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ کام ہو جانا ہے. لائک کہ اگر ہم کسی چیز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، ہماری فیملی والوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس چیز کے اوپر ہمارا مذاق بنایا، یا پبلک سے بھی ہم ریجیکٹ ہو گئے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک معجزہ عطا کر دیں گے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں، جب کربلا کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، تو وہاں پر دریائے نیل جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ پہلا معجزہ. اس کے بعد جب آگے صحرا میں جاتے ہیں سایہ کرنے کے لیے، اوپر بادل آ جاتا ہے، دوسرا معجزہ. پیاس لگتی ہے 12 قبیلوں کے لیے، 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تیسرا معجزہ. کھانا چاہیے، اب کھانے کے لیے ایسی چیز چاہیے جو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اینڈ فیٹس، تینوں چیزوں کو، تینوں میکروز کو جو ہے وہ بیلنس رکھے. من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو بیسیکلی یوں سمجھ لیں کہ ایک پرندہ جو آسمان سے خاص طور پر آتا ہے اور جس کا شکار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے پروٹین کی جو نیڈ ہے نا وہ پوری کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ میں جو بریڈ ہے، بریڈ اور اس گوشت کے ذریعے فیٹس، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس تینوں نیڈز پوری ہو گئیں. پانی کی نیڈ پوری ہو گئی، سایہ کرنے کے لیے بادل آ گئے، اور جو ظالم تھے ان سے بھی نجات اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے دے دی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں، جب جو غزوات ہوتے ہیں، ایسا بھی موقع آتا ہے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے. ایسا بھی موقع آتا ہے، غزوہ احد ہو رہا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہو رہے ہیں، اور کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کی قربانی دی ہے. اس وقت کوئی معجزہ نہیں اترا، اس وقت یہ نہیں ہوئی سچویشن. اور جب مدینہ پاک سے پہلے مکہ کا دور ہے، تو صحابوں نے، جو صحابی ہیں ہمارے اصحاب، انہوں نے کیسے کیسے ظلم برداشت کیے مکہ والوں کے، لیکن وہاں پر کوئی ایسے معجزے نہیں اترے. کیوں نہیں اترے؟ کیونکہ اس امت کو آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھانا تھا کہ کچھ معجزات اب ایسے ہیں جو تمہارے اندر سے ہوں گے. اس بات کو تھوڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو وہ مدد کیسی مدد ہے کہ آپ کو جو چاہیے انسٹنٹ معجزہ، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر سے اور نماز سے. یہ ہے وہ نماز. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہیوج ٹاسک ہے، پریچنگ دا انٹائر ورلڈ، وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ اس کے فرسٹ سٹیپس کیا لیے گئے؟ فیملی کو کس طریقے سے انوائٹ کیا، پبلک میں کیسے انویٹیشن دیا، دین کیا ہوا؟ ریجیکشن ہے، ٹارچر ہے، ایموشنل ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر، جھوٹا کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری کتنی ایسی باتیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی گئی کہ اگر آپ کو کوئی بھی عورت چاہیے ہمیں بتائیں، اگر آپ کو کوئی بادشاہی چاہیے ہمیں بتائیں، سرداری چاہیے ہمیں بتائیں. ایسی پیشکش رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی ہے اس دین سے ہٹ جانے کے لیے.
اب جب یہ ٹارچر کا سارا پروسیس شروع بھی ہو چکا، جو فیملی کا ٹارچر ہے وہ بھی ہے، اور جو باہر کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ٹارچر ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سٹیپ سے پیچھے نہیں آ رہے کہ یہ جو رسپانسبلٹی ملی یہ مجھے نہیں کرنی یا میرے بس کی بات نہیں ہے. رسول پاک یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل دا سرکمسٹانسز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل کے اندر رسول پاک کو گائیڈ کرتے ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قیام کیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اس کے بعد سبحن طویلا، اس سینیریو کے اندر اللہ پاک یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ جو سچویشن آئی ہے نا یہ آگے مزید بڑھنے والی ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ سوئمنگ ہے جو اوشن کے اندر ہے، اور سمندر کے اندر جب آپ نے تیراکی شروع کر دی ہے نا اور آپ کو دور دور تک کوئی بھی ساحل نظر نہیں آئے گا، آپ کو سوئم کرنا ہے جتنا تیز آپ کر سکتے ہیں، اور جتنی آپ کے اندر ہمت ہے نا وہ ساری ہمت جٹا کے آپ نے سوئم کرنا ہے. اب ایک اور بات ادھر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا ایک ٹف ڈے گزرا ہے، ہم کیا ہوں گے؟ ٹائرڈ ہوں گے، ایسا ہی ہے. اب جب ہم ایک پورا دن کام میں گزارتے ہیں، رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریسٹ ایٹ نائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قیام کریں. ایک جانب تو یہ سینیریو ہے کہ آپ کے پاس ٹف ڈے آیا، سخت مشقت آئی اور آپ کو آرام چاہیے. اب آپ کو فزیکل آرام چاہیے، سائیکولوجیکل آرام چاہیے، ایموشنل آرام چاہیے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جو سچویشن آنی ہے وہ آسان بھی ہو جائے. تو اس ساری سچویشن میں جو ریمیڈی دی گئی، جو حل دیا گیا، جو سلوشن دیا گیا، وہ کیا تھا؟ صلاح. یہ ہے پریکٹیکل فنکشنل رول آف پریئر اور صلاح ان آور لائف. کہ صلاح کیا کرتی ہے؟ ہمیں ریفریش کرتی ہے، ہماری پوری باڈی کی انرجی کو ریفریش کر دیتی ہے، ہم ری انرجائزڈ ہو جاتے ہیں. دین کیا کرتی ہے صلاح؟ ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہے، اور کیا کرتا ہے کہ ریفیول کر دیتی ہے انسان کو اندر سے. اب اس بات کو وہ اس بات سے ریلیٹ کریں کہ جو معجزے کی بات ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ معجزہ، لیکن جب نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تو نماز کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ون آن ون کنورسیشن ہے، میرے رب کے ساتھ، آپ کے رب کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ پوری سچویشن گزری ہے، اس کو اب آپ اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ کیا ہماری لائف میں ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں، کہ کیا ہماری لائف میں ایسی پرابلمز آتی ہیں جہاں پر ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ایگزائٹی میں ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری ہونی ہے، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو اٹک چکی ہے. تو کیا چیزیں ہیں؟ یا پھر کچھ ایسا کام ہے جو بگڑتا چلا جا رہا ہے، سنور نہیں رہا. ایسی سرکمسٹانسز ہماری لائف کے اندر آتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں فیل کرتے ہیں کہ ہم سٹک ہو چکے ہیں لائف کے اندر. ایسا ہی ہے. اب اس سچویشن کو وہاں پر ہسٹری میں ریلیٹ کریں. کیا رسول پاک اس وقت اتنی بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ سٹک نہیں ہو گئے تھے اس سچویشن میں کہ جب نہ کوئی گھر کا سن رہا ہے، نہ کوئی باہر کا سن رہا ہے، اور آپ کو ٹارچر پر ٹارچر فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں آپ کے پاس کوئی راہ نہیں مل رہی کہ آپ اس راہ سے باہر کیسے نکلیں؟ اللہ تعالیٰ نے ادھر راہ دی ہے. صلاح، قیام اللیل. قیام اللیل بیسیکلی ایک بہت پاورفل عمل ہے. اس کی پاورفل عمل ہونے کی ایک جو چھوٹی سی ایکسپلینیشن ہے نا وہ میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ ہماری ایک انرجی فیلڈ ہوتی ہے جس کے بارے میں نے بات کی تھی ان اورینٹیشن. ایک انرجی فیلڈ ہوتی ہے، ہمارے باڈی کے سیلز جو ہے وہ وائبریٹ کرتے رہتے ہیں. قیام اللیل ہماری اس انرجی فیلڈ کو اسٹرانگ کرتا ہے، نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے، پازیٹیوٹی انہینس ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں. ایک تو نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے اور پازیٹیوٹی انکریز ہو جائے. قیام اللیل وہ عبادت ہے کہ یہ آپ کو ریچارج کر دیتی ہے، آپ کی باڈی کو ریچارج کر دیتی ہے،
جب آپ کی باڈی ریچارج ہو گئی تب آپ کے دل کے اندر خیالات آئیں گے، آپ کے دماغ کے اندر خیالات آئیں گے. آپ کے جو آیت آتی ہے ایک سورہ تغابن کے اندر میرے خیال سے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دے گا. جب بھی میری زندگی میں کوئی ایسی مشکل آتی ہے نا، اس وقت میں اس آیت کو یاد کرتی ہوں کہ کوئی مشکل نہیں پہنچتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے کے دل کو اللہ ہدایت کرتے ہیں. یعنی اللہ اس کے دل میں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ڈال دیتے ہیں، اس راستے کا خیال ڈال دیتے ہیں، اور یہ خیال بڑی نعمت ہوتا ہے. یہ ہے وہ صلاح کا پریکٹیکل فنکشنل رول ہماری زندگی کے اندر. نماز کوئی ایسی ریچول پریکٹس نہیں ہے کہ نماز ادا کی، کھڑے ہوئے، جھکے، سجدہ کیا، بیٹھے اور چلے گئے. نماز یہ نہیں ہے. نماز آپ کی زندگی میں معجزے جو لانے والا جو کیٹلسٹ ہے نا، وہ نماز ہے. کسی بھی ریئیکشن کو تیز کرنے کے لیے کیٹلسٹ یوز کیا جاتا ہے. اب ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی پرابلمز ہیں، ہم سب کی لائف میں ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں. اب وہ سرکمسٹانسز ڈیل کیسے ہوں گے؟ نماز سے ہوں گے. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ ون آن ون کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو یہ سنائی تو بڑی اچھی بات لگتی ہے سننے میں، لیکن کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ کبھی نماز ہمارے لیے معجزانہ تبدیلی لے کر آئی ہو، کبھی نماز ہمیں اندر سے اتنی اسٹرینتھ پرووائڈ کر گئی ہو کہ جب آپ کے سامنے آپ نے مقابلہ کرنا ہے، کسی سے ڈیبیٹ کرنی ہے یا کسی قسم کا فزیکل مقابلہ ہے، تو وہاں پر آپ کی باڈی کو اتنی اسٹرینتھ پرووائڈ کر دی جائے، یا اگر آپ کسی ایموشنل یا سائیکولوجیکل ٹارچر سے گزر رہے ہیں تو آپ کی کیپیسٹی اتنی بلڈ کر دی جائے کہ وہ ٹارچرس آپ کو فیل ہی نہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ کے اندر جو اس وقت ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹارچر چل رہا ہے، فزیکل ٹارچر تو الگ کی بات ہے، جو لوگ شہید ہو گئے وہ بات الگ ہے، لیکن جو زندہ ہیں وہ جس ٹارچر سے گزر رہے ہیں وہ ٹارچر کیسا ہے؟ وہ کیسے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اندر معجزے پیدا کر دیے ہیں، اور وہ صبر اور نماز سے ان کو حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی کنڈیشن ہو وہ نماز نہیں چھوڑتے. ان کے بچے کو اللہ کا ذکر آتا ہے، ہمارے بچے کو اللہ کا ذکر نہیں آتا. ان کا چھوٹا بچہ بھی اکیلا بیٹھا، ماں باپ اس کے شہید ہو چکے ہیں، بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں، وہ اکیلا بیٹھا پکار رہا ہے یا رب یا رب. ہمارے بچے کو یہ نہیں پتہ رب کون ہے، رب کیسا ہے. اسے یہ نہیں پتہ کہ پرابلم آئے گی تو اس نے کس کو پکارنا ہے. یہ ہماری سچویشن ہے. ہمارے پاس کوالٹی آف صلاح نہیں ہے. اب کوالٹی آف صلاح ملے گی کیسے؟ اب یہ بات آتی ہے. اب اس سے پہلے اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم نے جو ڈسکشن کرنی ہے وہ ہوگی ایک ریٹوریکل فنکشنل ڈیوائس کے اوپر. اب اس کو اگر میں ایزی ورڈنگ میں سمجھاؤں تو کہہ لیں کہ جیسے ایک بات کہ جس کو کسی چیز کا کل قرار دے دیا جائے، تسمیت الکل باسم الجز. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں کہتی ہوں، اگر کوئی آپ کہیں کہ کوئی پلیئر جو ہے وہ میچ کے اندر بہت اچھا پرفارم کرتے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مین آف دی میچ، کہ اس بندے کی وجہ سے یہ میچ جیتنے ہوا ہے. پوری ٹیم ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایفرٹ کس کے نام سے زیادہ جڑ جاتی ہے؟ وہ جو پلیئر بیسٹ پرفارم کرتا ہے میچ کے اندر. اور دوسری بات کہ اگر کبھی آپ جا رہے ہیں اور آپ کی کار جو ہے وہ چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے کسی دوست کو کال کرتے ہیں کہ یار میری کار خراب ہو گئی ہے تو پلیز مجھے لفٹ دے دیں، تو آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ میرے کار کا جو فلاں حصہ ہے وہ کام نہیں کر رہا، یا میری کار کا جو ایک پارٹ ہے وہ خراب ہو گیا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ میری کار خراب ہو گئی ہے اور یہ چل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، کار از ناٹ ورکنگ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پرابلم کسی اور چیز کے اندر تھی، لیکن آپ نے پورا ایک اس کو آن دا ہول اس کو کنسیڈر کیا ہے. وہ ٹیم ایفرٹ تھی، بٹ اس ایک
پلیئر کے نام سے وہ چیز ڈینوٹ کی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. مطلب کیا ہے کہ سم ٹائمز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پارٹ آف دا سم تھنگ اینڈ یو ریفر اٹ ٹو دا ہول تھنگ, کہ آپ کسی پارٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کو ریفر کر دیتے ہیں کسی پوری چیز کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ نے نماز کو, ٹھیک ہے, 2 ایکول ہافز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے, اس کے اپنے اور اس کے بندے کے درمیان. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ I have divided the prayer, the salah, between me and my slave in 2 equal halves. 2 equal halves. اب اس کے اوپر جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہوگی, لیکن یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتا دیا کہ نیکسٹ ہم یہ سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں بیان تو سورۃ الفاتحہ کو کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بات سٹارٹ میں کہہ دی ہے کہ اللہ نے نماز کو 2 حصوں میں 2 ایکول ہیوز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. اب اس کو گرامیٹیکلی بھی اور لنگوسٹیکلی بھی انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ آنے والے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نماز جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں پریکٹیکل فنکشنل رول پلے کرتی ہے, اور ہمیں اپنی صلاح کو, اس پوری سیریز کا جو ایجنڈا ہے, جو پرپس ہے, یہ ہے کہ نماز کو میننگ فل بنانا ہے. ہمیں نماز کے اندر جسٹ ایک اچھے ایموشنز ہیں جسٹ وہ فیل نہیں کرنے ہیں آپ نے, وہ بھی ہمارا ایک پرپس ہے کہ ہم نماز کو فیل کرتے ہوئے پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز جو پریکٹیکل فنکشن ہماری لائف کے اندر پلے کرتی ہے, ایک پرومیننٹ رول پلے کرتی ہے, وہ ہماری لائف کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں سٹک ہیں اپنی لائف کے اندر؟ ہم کیوں ہمارے پاس موٹیویشن نہیں ہے؟ ہم کیوں انسپائرڈ نہیں ہیں؟ ہم کیوں چلتے چلتے رک جاتے ہیں؟ ہم کیوں پروکریسٹینیشن کے اندر آ جاتے ہیں؟ ہم کیوں ڈپریشن میں ہیں, ایگزائٹی میں ہیں, جبکہ اتنی ٹف سچویشن کی اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے, ٹھیک ہے, تو بہترین اگزامپل ہے ہمارے لیے. تو اس اگزامپل کو ہم اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہاں پر نماز جو چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں بٹ وداؤٹ نالج کر رہے ہیں. ہمارے پاس نماز کے متعلق علم نہیں ہے کہ نماز ہے کیا. تو اب آگے کی پوری سیریز میں انشاءاللہ ہم نماز کے متعلق یہ سیکھیں گے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے 2 ایکول ہیوز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے, اور جس کی سورۃ الفاتحہ ایک ہائر لیول کی ایموشنل فیلنگ کے ساتھ ہے نا, اس نے نماز کا مزہ چکھ لیا ہے. اور جس کی سورۃ الفاتحہ جلدی جلدی پڑھی ہے اور اتنی سمجھ بھی نہیں آئی, کیا پڑھا ہے یہ بھی نہیں پتہ, اور بس پڑھا اور چلے گئے, تو اس کو نماز کا مزہ نہیں آئے گا. یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس حدیث قدسی سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے, اور یہ عربی کے اندر بلاغہ کے اندر ایک ٹرم ہے بیسیکلی, کہ ایک چھوٹی چیز کی بات کی جائے, ایک چھوٹے پارٹ کی بات کی جائے, لیکن اس کو ریفر کر دیا جائے پورے کے پورے سٹرکچر کی طرف. تو سورۃ الفاتحہ کے متعلق بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری صلاح کی طرف ریفر کر دیا کہ یہ پریئر, یہ سورۃ الفاتحہ, یہ صلاح اللہ نے ڈیوائڈ کی ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں. انشاءاللہ اب اس کو نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. اپنا اور اپنے کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.